अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो तनकीद हो रही थी कि इंतखाबात करीब हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से मंशूर का ऐलान नहीं किया गया, तो आज उन्होंने मंशूर का ऐलान तो कर दिया है। तकरीबन इलेक्शन से 2 हफ्ते कबल मुस्लिम लीग नून की जानिब से मंशूर का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो लाड़काना में JUIF के उम्मीदवार जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो PTI के जो उम्मीदवार थे सैफुल्लाह अबड़ो साहब जो सेनेटर भी हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। तो बज़ाहिर जो GDA का इतिहाद अगर हम कहें तो उसको एक बड़ा धचका जो है वो लग सकता है। दूसरी जानिब आज ही जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको FIA की जानिब से नोटिस भी जारी किए गए हैं अदलिया पर तनकीद के इल्ज़ाम में, और उनको तलब भी किया गया है। इस वक्त सियासी गहमा गहमी भी है, लेकिन मुख्तलिफ जो चीज़ें कही जा रही हैं, जो दावे किए जा रही हैं कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वो हुकूमत बनाएगी, पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो हुकूमत बनाएंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो माजी में जो जो दावे किए गए, जो जो बातें की गई, तो इन इंतखाबात में उन जमातों के मंशूर में और बातों में और दावों में क्या फ़र्क है। जमात इस्लामी की जानिब से भी इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम है वो चलाई जा रही है। हम बात करेंगे, सिराजुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन करते हैं। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सर, इस वक्त आप भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आपके जलसे भी हुए हैं, सारी सूरत हाल सर आपके सामने है। इन इंतखाबात में माजी में आपके सामने दावे भी हुए, बातें भी हुई, मंशूर भी आए। इन इंतखाबात में सर आप सियासी माहौल क्या देख रहे हैं कि बिलावल साहब की बातों में क्या फ़र्क है, मियाँ साहब की बातों में क्या फ़र्क है, क्या नया है इन इंतखाबात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजी के मुकाबले में ये इंतखाबात 100% मुख्तलिफ होंगे, इसलिए कि अवाम इसमें उन पार्टियों को 100% मुस्तरद करेंगे जिन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार हुक्मरानी की है और हर बार अवाम को धोखा दिया है, झूठ बोला है, झूठे ऐलानात किए हैं और अवाम को इस हालत ज़ार तक पहुंचाया है जिस पर हर कोई आज रो रहा है। और अब कौम जानती है कि इस मुल्क में अगर गुर्बत है, अंधेर नगरी और चौपट राज है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, बदअमनी है, बेरोज़गारी है, तो इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है बाहर से। इसका 100% ज़िम्मेदार यही जमातें हैं जिन्होंने आज एक जाली पुलिस मुकाबला बनाया है और आवाम को उसमें शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये स्क्रीन पर मौजूद है, आवाम में मौजूद नहीं है, न आवाम के दिलों में उनके लिए जगह है। और आवाम अपने वोट की ताकत से इसका मुहासिबा करेंगे, इसलिए कि अदालतों ने इसका एहतसाब नहीं किया, नेब ने इसका एहतसाब नहीं किया। ये मुसलसल इन्होंने हुक्मरानी की है और हर बार इन्होंने आवाम के साथ हाथ किया है। ये दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब की बार सब के आंखें खुले हैं, इनको देख रहे हैं, जानते भी हैं। लेकिन सर अभी भी तो वही जमातें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो तो TV पे नज़र आ रही हैं, लेकिन वही जमातें दावा भी कर रही हैं कि इस बार भी वज़ारत उज़्मा पर उन्हीं का उम्मीदवार होगा, वो पीपल्स पार्टी हो या वो मुस्लिम लीग नून हो। तो आपको सर क्या हुकूमत कौन सी नज़र आ रही है? क्या वैसे ही माजी की तरह कोई इत्तेहादी हुकूमत होगी या आपको क्या माहौल लग रहा है? आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी, कम अज़ कम नवाज़ शरीफ साहब न वज़ीर आज़म होंगे, न बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे। ये एक ऐसा निज़ाम आएगा जिसमें छोटे छोटे ग्रुप ज़रूर होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम इन दोनों के लिए कोई चांस नहीं है। और क्या चाहते हैं? एक कहता है कि मैंने 3 बार वज़ारत उज़्मा को इंजॉय किया है, तो एक चौथे बार भी ख्वाहिश रखता हूँ। दूसरा कहता है कि चूँकि हमारा नाना वज़ीर आज़म रहे हैं, बाप सदर रहे हैं, वालिदा मोहतरमा वज़ीर आज़म रही हैं, तो इसके लिए अब मेरा हक़ भी बनता है, मेरी ये ख्वाहिश है। तो ये कौम इनका ग़ुलाम तो नहीं है, एक तो आज़ाद कौम है। ये इन 2 ख़ानदानों के लिए पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म ने नहीं बनाया था और उन्होंने इस कौम के साथ इंसाफ नहीं किया। इनके बंगलों में इजाफ़ा, जायदादों में इजाफ़ा, प्रॉपर्टीज़ में इजाफ़ा, कारखानों में इजाफ़ा, शुगर मिल्स में इजाफ़ा, यहाँ दौलत, मुल्क से बाहर दौलत के ढेर और हमालिया की तरह जमा किया है, लेकिन आवाम की किस्मत में सिर्फ रोना और गुर्बत, फ़क़र
آپ خود ہی کہتے ہیں کہ روٹی مہنگی ہے، ان کو کیا پتہ ہے بھوک کا، ان کا کیا پتہ ہے پیاس کا، ان کو کیا پتہ ہے؟ یہ تو باہر سے درآمد شدہ پانی پیتے ہیں۔ یہ تو جتنا خرچ یہ بلیاں ان کی کرتی ہیں، کتوں پہ خرچ کرتے ہیں، گھوڑے جس طرح یہ پالتے ہیں، عوام کے ساتھ اسی طرح بھی یہ بیہیو نہیں کرتے ہیں۔ تو عوام کبھی بھی اپنے مستقبل کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب نہیں کریں گے جنہوں نے ہر بار ان کے ساتھ دھوکہ دیا ہے۔ اب عوام چینج چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور یہ مغلیہ دور کی شہنشاہیت کا جو سوچ ہے، عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اس سوچ کو شکست دیں گے۔ لیکن سراج الحق صاحب، ایم کیو ایم کا بیان سر اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر میاں صاحب جیت جاتے ہیں الیکشن تو وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ان کی سپورٹ کریں گے۔ اس سارے سیناریو میں سر جماعت اسلامی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ آپ نے بہت سے اہم فیصلوں سے ایبسٹین کیا، آپ نے حصہ نہیں لیا، تو اگر ایسی کوئی جماعتیں آتی ہیں تو جماعت اسلامی سر کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ ان کو ووٹ دیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، یا سر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جماعت اسلامی ان سب کا مقابلہ کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک متبادل سوشل ویلفیئر کا نظام ہے، ہمارے ساتھ ایک متبادل معاشی نظام ہے، ایک تعلیمی نظام ہے، ایک صنعت کی ترقی کے لیے ایک سوچ ہے، ایک لائحہ عمل ہے۔ صحیح۔ ہم زراعت کو بہتر بنانے کے لیے ایک سوچ رکھتے ہیں۔ ہم شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتوں کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بے روزگار نوجوان کے لیے ہمارے ساتھ ایک سوچ موجود ہے کہ جب تک ہم اس کو ملازمت نہ دے، روزگار نہ دے، بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ ہر بزرگ آدمی کے لیے ہمارے ساتھ ایک عزت اور وقار کے ساتھ بڑھاپا الاؤنس دینے کا پروگرام ہے۔ ہم ایک ایسا پاکستان عوام کو دینا چاہتے ہیں جس میں نہ پاکستان دوسروں کا محتاج رہے اور نہ ملک کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج اور غلام ہو۔ ہم ایک روشن، ہم ایک کلین اور گرین اور کرپشن فری پاکستان دینا چاہتے ہیں، جبکہ اس وقت یہی لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہے، جنہوں نے اداروں کو ناکام بنایا ہے، ملک کو ناکام بنایا ہے، 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہے۔ اپنی صلاحیت نہیں ان میں، نہ ویژن ہے ان کا، صرف اور صرف حرام کی دولت سے یہ اخبارات کے بڑے صفحات خریدتے ہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کا ساتھ پیسہ ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اگر ایک ایک حلقے کے لیے 1 ارب روپیہ ہو تو آپ بھی اسکرین پہ نظر آئیں گے، لیکن عوام انشاءاللہ، ہمارا جو ووٹر ہے وہ آپ کو شاید ٹی وی اسکرین پہ نظر نہیں آئے گا، وہ آپ کو الیکشن ڈے پولنگ اسٹیشن پر نظر آئے گا۔ صحیح۔ سراج الحق صاحب، سر اگر آپ اجازت دیں تو پر ایک شارٹ بریک لے لوں، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ سراج الحق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے بریک لیا تھا۔ سراج الحق صاحب، اب حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم ہے، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ 16 ماہ جب حکومت رہی تو بلاول صاحب ہوں یا پھر نون لیگ کے رہنما ہوں، وہ ایک دوسرے کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے کہ وہ جلسوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے درمیان اختلافات ہیں؟ نہیں، یہ ایک جعلی پولیس مقابلہ ہے، کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا ماضی بھی ایک ہے، ان کا حال بھی ایک ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ایک ہی نشان پر الیکشن لڑے، اس لیے کہ ایک ہی سٹیٹس کو اور ایک گندہ نظام کے دونوں فیسیلیٹیٹر ہے۔ ماضی میں بھی کراچی میں یاد نہیں ہے، بڑے جلسے میں یہ نعرے لگاتے تھے کہ مریم بلاول بہن بھائی، اور 4 دن قبل بھی شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے بعد اکٹھے چلیں گے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹوپی ڈرامہ کھیل رہے ہیں۔ کس چیز پر ان کے درمیان اختلاف ہے؟ دونوں ورلڈ بینک اور IMF کے غلامی پر متفق ہے، دونوں نے مل کر کشمیر انڈیا کے حوالے کیا ہے، دونوں نے مل کر اس ملک میں سودی نظام کو رواج دیا ہے، دونوں نے مل کر اس ملک کے اداروں کو ناکام بنایا ہے، اور کرپشن کی کون سی کہانی ہے جس میں یہ خود یا ان کا کوئی بندہ یا ان کا کوئی لیڈر شریک نہ ہو؟ نہ ان کا اختلاف خارجہ پالیسی پر ہے، نہ ان کا اختلاف
عدالتی نظام پر ہے، نہ ان کا اختلاف کشمیر پالیسی پر ہے، نہ ان کا اختلاف پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی پر ہے، ہر چیز پر ان کا اتفاق ہے۔ یہی چاہتے ہیں کہ بس یہ دونوں خاندان حکمران رہے، قانون کی حکمرانی نہ ہو، کشمیر کی آزادی نہ ہو، سود کا خاتمہ نہ ہو، اور غریب لوگوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ اداروں میں آ جائیں، ایوانوں میں پہنچ جائیں۔ اس لیے کہ ملک کے اندر کچھ جاگیردار ایک طرف، کچھ جاگیردار دوسرے طرف، کچھ کرپٹ مافیا ایک طرف، کچھ کرپٹ مافیا دوسرے طرف، دونوں نے اپنے اپنے چھتری تلے مافیاز کو جمع کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر یہ پاکستانی قوم کو فتح کر رہے ہیں۔ لیکن اس بار یہ دولت کی بنیاد پر ہماری قوم کو فتح نہیں کر سکتے ہیں۔ قوم نے ان کو مسترد کیا ہے۔ آپ 8 فروری کے بعد دیکھیں گے یہ آپ کو عجائب گھر میں بھی نہیں ملیں گے۔ لیکن سر کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں میئر کا الیکشن ہو یا پھر ان انتخابات سے متعلق جو آپ جماعت اسلامی کے تحفظات تھے وہ تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کراچی کے حوالے سے؟ ابھی بھی آپ کو کوئی خدشات ہیں یا جماعت اسلامی ماحول کیا دیکھ رہی ہے کراچی میں؟ کراچی میں بھی بہت بیداری ہیں۔ کل میں حیدرآباد تھا، ٹنڈو آدم تھا، وہاں بھی بہت بیداری ہے۔ لوگ ان لوگوں سے بیزار ہے جنہوں نے ماضی میں ایک بار نہیں کئی بار حکومتیں کی ہیں۔ ابھی جو 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کون نہیں جانتا ہے ان کی کارکردگی کو؟ شرعی سود میں انہوں نے اضافہ کیا، مہنگائی میں انہوں نے اضافہ کیا، بے روزگاری میں انہوں نے اضافہ کیا، ملک کی بدنامی میں انہوں نے اضافہ کیا، اور آج پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین 4 پاسپورٹوں میں شامل ہے۔ یعنی ہم روینڈا کی طرح، افریقہ کے غریب ملک کی طرح ایک پاکستان انہوں نے بنایا ہے۔ کراچی تو ایک بہت بڑا شہر ہے، یہ روشنیوں کا شہر ہے، خوشیوں کا شہر تھا، لیکن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے دوری حکومت میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ آ کر کراچی کو قریب سے دیکھیں، اندرونی شہر بالکل کھنڈرات ہے، کوڑا اور کٹکٹ اور جی بالکل۔ لیکن سراج الحق صاحب، یہ تمام چیزیں ہیں سر آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اب آپ سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب کو دیکھیں، لاڑکانہ میں انہوں نے، تو کہتا ہوں کہ گزشتہ بلدیات میں بھی 5.5 لاکھ لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا۔ پیپل پارٹی کو تو 3.25 لاکھ ووٹ ملے ہیں، ہمیں 5.5 لاکھ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کراچی کے عوام نے تو ان کو مسترد کیا ہے، اور اب بھی کراچی کے عوام اور پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ کراچی کے عوام اور پیپل پارٹی کے درمیان مقابلہ ہے۔ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ کل ہمارا جلسہ ہے 28 فروری کو، انشاءاللہ 28 جنوری کو آپ دیکھیں گے کس طرح عوام کا ایک سمندر آپ کو ملے گا، اور کل کا جلسہ ایک لحاظ سے ہمارا ریفرنڈم ہے کراچی کے سرزمین پر۔ یہ جو سر کراچی کا آپ نے جو مینڈیٹ عوام نے آپ کو دیا، اسی حوالے سے آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ آپ میئر کراچی کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد بھی لا رہے ہیں، وہ انتخابات کے بعد ہوگی یا کب سر لا رہے ہیں؟ یقینی طور پر اس وقت جو میئر ہے کراچی میں وہ اکثریت کا نہیں ہے، وہ اقلیت کا ہے۔ اس کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ اقلیت میں ہوتے ہوئے وہ میئر کے کرسی پر بیٹھتا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہے، لیکن الیکشن کے بعد ہم عدم اعتماد لائیں گے اور یہ نظام بدلے گا۔ ہمارا اپنا جماعت اسلامی کا میئر آئے گا انشاءاللہ، عوام کا میئر آئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن سر ان تمام باتوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو کچھ اراکین جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں جمع ہوئے، انہوں نے اگر ہم کہیں تو وفاداریاں تبدیل کیں۔ آپ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کو انتخابی نشان جو ہے وہ نہیں ملا، اور تحریک انصاف کے تمام اراکین اس وقت آزاد امیدوار کے طور پر الگ الگ انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سر انتخابات کے بعد آپ ان آزاد اراکین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی سے لوگوں نے یہ اعلانات شروع کیے ہیں کہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے اور ہم آزاد امیدواران کو خرید کر حکومت بنائیں گی۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو خریدنا اور اپنے جتے میں شامل کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بعد بالکل ایک نیا منظرنامہ ہوگا، اور اس میں جماعت اسلامی ایک بہت اہم کردار ادا کرے گی۔
تو سر ابھی آپ کو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو یہ خدشہ ضرور ہے کہ جو آزاد امیدوار آئیں گے ایک بار پھر پیسہ استعمال ہوگا یا پھر ہارس ٹریڈنگ ہوگی؟ دیکھیے، ہم ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے جن کا محبت ہے پاکستان کے ساتھ، جو کلین ہے، جن کے دامن پر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے. لیکن میں یہ اعلان کبھی نہیں کروں گا کہ میں آزاد امیدواران کو خریدوں گا اور اپنی حکومت بناؤں گا. ہم ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کر سکیں. صحیح نہیں، لیکن سر اگر آزاد امیدوار آپ کی حمایت خود کرنا چاہیں تو پھر تو آپ ان کو لینے کے لیے تیار ہوں گے نا؟ یقینی طور پر ہمارا ایک کلیئر ایجنڈا ہے، ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان، ایک سوشل ویلفیئر کا ایجنڈا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، اور پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا، پاکستان کو جہالت سے نجات دلانا، پاکستان کو بیرونی قرضوں سے نجات دلانا، IMF کو الوداع کہنا، اسٹیٹ بینک کو دوبارہ پاکستان کے اپنی سرکاری بینک بنانا. اس وقت تو IMF کا ایک جزوی برانچ بن گیا ہے. تو ایک ایسے پاکستان کے لیے ہم ان تمام باضمیر ارکان سے تعاون لیں گے جو انشاءاللہ اسمبلیوں میں آئیں گے. سراج الحق صاحب، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سراج الحق صاحب، اب جو جماعتیں اپنے منشور کا اعلان کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ کہہ رہے ہیں 300 یونٹس جو ہیں وہ بجلی مفت فراہم کریں گے. پھر آپ نون لیگ کو دیکھیں تو اب ان کے منشور کے مطابق وہ اقتدار میں آنے کے بعد نیب کو بھی ختم کریں گے، آرٹیکل 62 اور 63 میں بھی ترمیم کریں گے، ریسٹور کریں گے اس کو اصل شکل میں. یہ جو منشور میں دعوے کیے گئے ہیں سر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر بھی سکیں گی جماعتیں، یا آپ سمجھتے ہیں یہ دعوے ہیں؟ یہ بالکل نہیں کر سکیں گے. ایک تو ان کی حکومت نہیں ہوگی، ایک دوسری بات یہ کہ ان کے پرانے منشوروں کو اٹھا کر دے کے کبھی انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا، کسی نے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے اس کے نام پر دھوکہ دیا، کسی نے کہا ہم سب سے پہلے پاکستان بنائیں گے، کسی نے کہا کہ ہم تبدیلی لائیں گے. تو ان پارٹیوں نے پہلے جو منشور پیش کیے ان پر کون سا عمل کیا ہے؟ ان کا بنیادی پالیسی یہی ہے کہ رات گئی اور بات گئی، بس عوام کو دھوکہ دو، بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے. لیکن اب عوام بیدار ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے جماعت اسلامی نے سب سے پہلے منشور تیار کی ہے. ہم نے ہر شعبے کے حوالے سے اپنے ایک ٹیم ورک کیا ہے، اور ایک 5 سال کا منشور بھی ہے، اور آئندہ 30 سالوں کے لیے ایک لائحہ عمل ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. تعلیمی شعبے میں، صحت کے شعبے میں، اپنی صنعت کو بہتر بنانے کے لیے، زراعت کو بہتر بنانے کے لیے، اور عام پاکستانی کو ایک خوشحال پاکستان دینے کے لیے ہمارے ساتھ ایک مکمل پروگرام موجود ہے. اور یہ ان پارٹیوں کی طرح اعلانات کی حد تک نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے. لیکن سراج الحق صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں سر کہ ان دونوں جماعتوں کی حکومت نہیں ہوگی، تو آپ اپنے تجربے اور تجزیے کے مطابق سر بتا سکیں گے کہ پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر آپ کس جماعت کا امیدوار دیکھ رہے ہیں؟ سر آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میری دعا، میری خواہش، میری تمنا یہی ہے کہ کم از کم آئندہ وزیر اعظم ان پارٹیوں سے نہ ہو جنہوں نے ہمیشہ قوم کے ساتھ بے وفائی کی ہے، جنہوں نے قوم کو اندھیر نگری میں یہاں تک پہنچایا ہے کہ پاکستان ساری دنیا کے لیے ایک تماشا بن گیا ہے. انشاءاللہ ہم دیں گے ملک کو ایک ایسا وزیر اعظم جو باصلاحیت ہوگا، جو قوم کو لیڈ کرے گا، اور اندرونی اور بیرونی محاذ پر قوم کو اور پاکستان کو ایک عظیم تر قوم اور عظیم تر پاکستان کے طور پر پیش کرے گا. سراج الحق صاحب، سر آخری آپ سے سوال ہوگا کہ اس وقت انتخابی ماحول ہے، مختلف جماعتوں کے تحفظات بھی ہیں، دعوے بھی ہیں. سر ہمیشہ انتخابات کے بعد بھی آواز اٹھتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن انتخابات سے قبل آپ ماحول کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ کہ کیا ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ ہمارا شروع ہی سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن مالی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے با اختیار ہونا چاہیے. عدلیہ کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے، غیر سیاسی ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی نیوٹرل اور غیر سیاسی ہونا چاہیے. یہ جب نیوٹرل سر اس کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے سر ادارے؟ میں یہی عرض کروں گا کہ آپ جا کر گلی اور کوچوں میں لوگوں سے پوچھیں، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس وقت وہ شفاف الیکشن
جس کا پاکستان کو ضرورت ہے، جو قوم کی ضرورت ہے، وہ مہیا کرنے میں الیکشن کمیشن کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشن کمیشن کا ایک قانون تو ہے نا کہ آپ ایک قومی اسمبلی میں کتنا خرچ کر سکتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں کتنا خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے تو پہلے دن وہ حد کراس کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹوں کی گنتی نہیں ہے، پیسے کا کھیل ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس چیز کو کنٹرول کرے۔ یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نیال ہاشمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیال ہاشمی صاحب بہت شکریہ سر۔ اس وقت جو سیاسی گہما گہمی آپ کے سامنے ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو پیپلز پارٹی نے منشور دیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ شاید اس منشور پر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے۔ جو مسلم لیگ نون کی جانب سے آج منشور کا اعلان کیا گیا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون اس منشور پر عمل درآمد کو یقینی بنا سکے گی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخالفین کا تو کام ہی ہے مخالفت کرنا، مگر جو تجزیہ ہیں، آپ جیسے قابل لوگ ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پریکٹیکل اور ڈیوریبل منشور ہے اور اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے ہم نے عدالتی ریفارمز کی بات کی ہے، اس میں ہم نے سیاسی ریفارمز کی بات کی ہے، ہم نے معیشت کو ریفارمز کی بات کی ہے۔ تو جو ہم نے ریفارمز کی بات کی ہے، پاکستان کو آج ریفارمز کی بہت شدید ضرورت ہے۔ آج بھی ہم 19ویں صدی کے بہت ساری چیزوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت محنت کر کے جن لوگوں نے منشور بنایا ہے، بڑی کوششوں سے اور کاوشوں سے، اور خاص کر کے جو ہمارے پاس ٹریک ہے اس کی کنٹینیوٹی بھی اس میں نظر آتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نیال ہاشمی صاحب، اب آپ کو یاد ہوگا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کا ماضی میں جو استعمال ہوتا رہا، اب آپ کے منشور میں اس آرٹیکل میں ترمیم کی بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس منشور کے تحت اس میں ترمیم کی جائے گی اور جو اصل شکل میں تھا اس کو ریسٹور کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کے کیا خدشات ہیں کہ کیا یہ آپ کو خدشات ہیں کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے کوئی استعمال ہوتا رہے گا جیسے ماضی میں ہوا، اس لیے آپ اس کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ جی، ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا، مگر ہمارے آنے والے نسلوں کو ہم ایک اچھا پاکستان دینا چاہتے ہیں، اچھی روایت دینا چاہتے ہیں، اچھا آئین دینا چاہتے ہیں، اچھا پولیٹیکل انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو آرٹیکل 62 اور 63 میں بہت زیادہ اضافہ اور اس کے اندر ڈیزائن ٹیلر ڈیزائن کام کیا تھا، وہ آمریت کے دور میں تھا اور آمریت کی کوشش ہوتی ہے۔ دیکھیں اس دور کا ہے جس دور میں نان پارٹی الیکشن کرایا گیا تھا۔ اگر نان پارٹی کی الیکشن 1946 میں بھی ہوتا تو کیا پاکستان معروف وجود میں آتا؟ کبھی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو ہے وہ قوموں کو متحد کرتی ہے، ریاست کو متحد کرتی ہے، لوگوں کو متحد کرتی ہے، تو اس کو ہٹ جانا چاہیے۔ یہ بالکل ٹھیک یہ ریفارم ہونا چاہیے اور آئین کو اپنے اصل روح کے لیکن نیال ہاشمی صاحب، اب ان انتخابات میں اگر آپ دیکھیں تو آزاد جو امیدوار ہیں جن کو انتخابی نشان جس جماعت کو نہیں ملا، ان کے امیدواران آزاد ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی کچھ اراکین آپ کی طرف آ گئے تھے، پیپلز پارٹی کی طرف آ گئے تھے۔ ان انتخابات میں سر یہ جو آزاد اراکین جو کامیاب ہوں گے، آپ ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہماری اس کے مستقبل سے زیادہ پاکستان کے مستقبل کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم الیکٹیبل کے سیاست کو اور آزاد جو اراکین ہیں ان کے سیاست کو میں ذاتی طور پر اکثر مسترد کرتا ہوں۔ یہ بلیک میلنگ کی سیاست ہوتی ہے، یہاں پہ ڈس بیلنس کرنے کی سیاست ہوتی ہے، یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست ہوتی ہے، یہ مراد کی سیاست ہوتی ہے، ذاتی مفاد کی سیاست ہوتی ہے، گروہی مفاد۔ ریاست اور مملکت اور اس کے غریب عوام، مزدور، کسان اور طالب علم کے بارے میں اس میں بات نہیں ہوتا ہے۔ وہ صرف جو آزاد یا کوئی گروپ ہوتا ہے وہ اپنے گروپ اور اپنے آزاد ممبران کے مفادات کا خیال کرتا ہے۔ تو میں ووٹروں سے اپیل کروں گا کہ آپ کو جو بھی نشان پسند آئے، جو بھی سیاسی جماعت پسند آئے، جس کے بھی بیانیہ آپ کو اچھا لگے، آپ تنظیم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تنظیم کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہی ترقی ہے، اسی میں بھلائی ہے، ریاست کی بھی، ہم سب کی بھی۔ لیکن سر اسی اگر ہم انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو خدشہ تو نہیں کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کوئی پیسے کا استعمال ہوگا جیسے ماضی میں
कई शिकायतें आई कि पैसे का इस्तेमाल हुआ या इस तरह की कोई सूरत हाल आप तो नहीं देख रहे सर? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग तो हर दौर में हुआ है और हर दौर में होगा। हर दौर में अच्छे लोग भी पैदा होंगे और बुरे लोग भी। लालच तो हर दौर में रहा है और रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हॉर्स ट्रेडर्स जरूर आएंगे, मगर उन्हें हमें रद्द कर देना चाहिए। कौम को पैगाम देना चाहिए सियासी जमातों को वोट डाल करके कि हम हमारे किस्मत का फैसला करने के लिए इन चंद आज़ाद उम्मीदवारों के हाथ में हम अपने किस्मत का फैसला नहीं दे सकते। किसी ग्रुप के हाथ में अपने किस्मत का फैसला हम उसको अपने किस्मत का फैसला करने के लिए देंगे, खा किसी को भी दें जिनका अपना मंशूर हो, पार्टी हो, डिसिप्लिन हो, एक नज्म हो, एक इंतखाबी रास्ता हो। अदरवाइज ये अगर कोई तिजारत करने के लिए सियासत में आता है तो उसको लोगों को चाहिए कि वो बता दे कि सियासत इबादत का नाम है, सियासत तिजारत का नाम नहीं है। लेकिन इस वक्त निहाल हाशमी साहब, अगर आप देखें तो आपका मंशूर भी आ गया, पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान कर दिया, बाकी जमातें भी अपनी मुहिम चला रहे हैं। अब ऐसे माहौल में बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये दावत दी है कि वो मनाजरे का उन्होंने एक तरह का चैलेंज दिया कि वो आएँ और वो सामने बैठें और बातचीत करें। तो आप समझते हैं कि नून लीग को ये चैलेंज कबूल कर लेना चाहिए? जी, मैंने ये चैलेंज कबूल कर लिया। आज से 5 रोज पहले मैंने बिलावल भुट्टो साहब को कहा, मैं भी पार्लियामेंटेरियन रह चुका हूँ, सूबे का पार्टी का हेड रह चुका हूँ, आप आए मुझसे मुनाजरा करें। देखिए 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े लीडर, और जिनकी छाप पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नजर आता है, खा वो रोड हो, खा वो हाईवेज हो, खा वो एयरपोर्ट्स हो, खा वो जहाज हो, खा वो तिजारत हो, खा वो मईशत हो, खा वो बैरून मुल्क के साथ हमारे रिलेशंस हो। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब अपने अपने अच्छे काम बता के अपने कद को बढ़ाएं। किसी को चोर कह के, किसी पे तनकीद करके, और ऐसे आदमी को चोर कह रहे हैं जिन्होंने उनके वालदा के साथ एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मोहब्बत का रिश्ते के साथ। और सबसे पहले ये नवाज शरीफ साहब थे, जब मोहब्बत का हादसा हुआ तो सबसे पहले वो पहुंचे थे और बड़े दुखी थे वो। तो मैं समझता हूँ बिलावल साहब को किसी पे तनकीद करके, किसी को बुरा भला कह के बेहतर नहीं है कि वो अतताड़ से कर लें, मुझे कर लें, उनका बनता नहीं। और तभी हमें ये बात सच्ची लगती है जब आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि बिलावल इज अंडर ट्रेनिंग। तो फिर मुझे लगता है कि उनकी वालिद की ये बात पे बड़ा वजन है कि ही इज अंडर ट्रेनिंग एंड ही इज लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स। और उनको अभी 10-15 साल इंतजार करना चाहिए और अपने सीनियर से सीखना चाहिए सियासत में रवादारी क्या होता है, मनसूबा बंदी क्या होती है, डेवलपमेंट ओरिएंटेशन क्या होती है, पार्लिमानी सियासत क्या होती है। इस वक्त लेकिन पीपल्स पार्टी ने बिलावल को उम्मीदवार नामजद किया है वजारत उज़्मा के लिए। सर, उम्मीदवार तो आपको भी नामजद किया सकता है, कोई भी उम्मीदवार, किसी भी आज़ाद आदमी जो लड़ता है वो भी। और कई वक्तों में ऐसा हुआ है, जाम सादिक साहब आज़ाद लड़े थे और वो वज़ीर आला बन गए थे। तो उम्मीदवार नामजद होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपका इंटरनेशनल स्टेचर क्या है, आपकी खारजा पॉलिसी कितनी कामयाब थी, आप माजी में कितना अच्छा दाखिला पॉलिसी के साथ, ज़राअत के साथ, मईशत के साथ, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप कितना, और अपने एक अच्छे असरात अपने मुल्क के डेवलपमेंट पे क्या छोड़े, आपके किरदार में क्या था, आपकी पॉलिटिकल विजडम और विजन क्या था, आप अपने अपोनेंट को कैसे ट्रीट करते थे। देखिए दूसरी तरफ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा ने बैठ करके मिसाक जमहूरियत किया था, वो लोग मैच्योर लेवल की सियासत कर रहे थे। बिलावल साहब अगर अपने वालिद के उम्र के और उनसे भी बड़े उम्र के किसी को इस तरह से बात करें, अवाम चाहे उन्हें एक बार मुंतखब करें या 3 बार करें या 13 बार करें, ये तो अल्लाह जाने, अवाम जाने और नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी जाने। बिलावल साहब जबान से तो नहीं बनेंगे वजीर आजम, बिलावल साहब को बनना होगा लोगों के वोटों से, और लोगों का वोट तब मिलता है जब आप अपने काम दिखाएं, कारकर्दगी दिखाएं, आपका अच्छा मंशूर हो और उस पर अमल दरामद हुआ हो। हमने तो देखा कि बिलावल साहब ने जो तीर के जो निशान लिया है, मैं ये समझता हूँ कि उससे जख्म लगाते हैं। और पंजाब का जो दौरा कर रहे हैं तो लाहौर के कुलचे उनको पसंद है या फिर मुल्तान के सुअन हलवा उनको पसंद है, इसलिए वो दौरे कर रहे हैं। ठीक है निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।